इस वक्त मशरिक़ वस्ती में अजीब सूरत हाल बनी हुई है। नई सफ बंदियाँ हो रही हैं और अब बात सिर्फ सऊदी अरब और ईरान से आगे बढ़ चुकी है, क्योंकि शाम में जारी नई जंग ने एक और मुश्किल खड़ी कर दी है। जो पेशगोई की गई थी वो दुरुस्त साबित होती दिखाई दे रही है, एक हफ्ते के अंदर दुरुस्त साबित होती दिखाई दे रही है। इत्तिहादी दुश्मन में बदल गए हैं, दुश्मन अब नए इत्तिहादी बन चुके हैं। मफादात नए खित्ते को के डायनामिक्स पैदा कर रहे हैं, नए डायनामिक्स पैदा कर रहे हैं। डायनामिक्स को बदल कर रख दिया है। पूरी दुनिया की नज़रें इस वक्त शाम पर हैं, मगर सबसे अहम बात यह है कि शाम में जारी जंग में पोजीशन लेने वाले दोस्त ममालिक के ताल्लुकात भी दाव पर लग सकते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने शाम में जारी जंग में तुर्की की हिमायत कर दी है, लेकिन तुर्की को शिकस्त देने और शाम से बाहर निकालने के लिए शामी कुर्दों ने शामी हुकूमत के सरबराह बशारुल असद से हाथ मिला लिया है और शामी हुकूमत का सबसे बड़ा इत्तिहादी ईरान है। जबकि दिलचस्प बात यह है कि ईरान का इस जंग में शामी हुकूमत की हिमायत करना बिलवास्ता शाम में मौजूद कुर्दों की हिमायत करने के मुतरादिफ होगा, और यह हिमायत ईरान में मौजूद कुर्दों को मज़ीद ताकतवर कर सकती है। और ईरान में मौजूद कुर्दों का ताकतवर होना ईरानी रियासत के कमज़ोर होने के मुतरादिफ हो सकता है। तो किस्सा मुख्तसर यह है कि इस वक्त शाम में जारी नई जंग ने शतरंज के खेल की शक्ल इख्तियार कर ली है, मगर फ़र्क सिर्फ यह है कि कौन सा मुल्क किस वक्त तक किस प्यादे के साथ है, हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मामला बहुत पेचीदा है। जो कुर्द कौम है वो 5 ममालिक के सरहदी या बालाई इलाके पर मुकीम है। इन मुल्कों में ईरान, इराक, शाम, तुर्की और अर्मीनिया शामिल हैं, और इन ममालिक की सरजमीनों पर कुर्द अपनी रियासत कुर्दिस्तान के नाम से बनाना चाहते हैं, जिसके लिए अलहदगी पसंद तहरीक चलती रही है माजी में। और कुछ मुल्कों में मामला खुद मुख्तारी तक महदूद होकर रह गया था, इसलिए कुर्दों को इनमें से बाज़ ममालिक तारीख़ी लिहाज से एक ख़तरे के तौर पर देखते हैं। इसलिए शाम में जारी नई जंग में एक अजीब सूरत हाल बन गई है। मुलाकातें हो रही हैं, नई हिकमत अमली बनाई जा रही है। सबसे मुतहर्रिक इस वक्त रूस नज़र आ रहा है, जो शामी हुकूमत का बड़ा इत्तेहादी है, और आज रूस के सदर पुतिन खित्ते के इलाकाई दौरे पर सऊदी अरब भी पहुँचे हैं। और ईरानी सदर हसन रूहानी ने भी तुर्की से ऑपरेशन रोकने का मुतालबा कर दिया है और वाज़ेह किया है कि ईरान तुर्की के इस तरीक़ाकार को मंजूर नहीं करता। जबकि अमरीकी कांग्रेस से तुर्की पर पाबंदियां लगाने के मुतालबा सामने आ रहे हैं। खुद अमरीकी सदर ने कहा है कि तुर्की पाबंदियों के लिए तैयार रहे, मगर तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान ने वाज़ेह कर दिया है कि आखिरी फतह तक जंग जारी रहेगी। इस वक्त मौजूदा सूरत हाल यह है कि शाम में एक नया इत्तेहाद बनता नजर आ रहा है। शामी कुर्द और बशारुल असद की हुकूमत तुर्की के खिलाफ एक पेज पर आ गए हैं, और शुमाली शाम में जहाँ कुर्दों ने अपना एक नीम खुद मुख्तार इलाका कायम किया था, वहाँ तुर्की की अफवाज कंट्रोल हासिल करने की कोशिश कर रही हैं, और तुर्की को शाम की सरहद से बाहर निकालने के लिए शाम के हुकूमती फोर्सेस कुर्दों की मदद के लिए निकल चुके हैं। सीरियन मीडिया के मुताबिक, शाम की मीडिया के मुताबिक, शामी फ़ौज इस वक्त शुमाली शाम में दाखिल हो चुकी है। यानी अब शामी फ़ौज कुर्दों से मिलकर कभी भी तुर्की की फ़ौज के सामने आ सकते हैं, और शाम में जारी 8 साला जंग एक नया रुख इख्तियार कर सकती है, क्योंकि मामला संगीन हो चुका है। तुर्की की तरफ से शाम में, शुमाली शाम में अपना ऑपरेशन ऐलान शुदा इलाके से मज़ीद आगे बढ़ाने का इम्कान है, और अमेरिका ने भी वाज़ेह कर दिया है कि वो शाम से मुकम्मल दस्तबरदार हो जाएगा। अमेरिका के दस्तबरदारी के फैसले से ही ये पूरा मामला शुरू हुआ है। यानी शाम में तैनात अपने 1000 फ़ौजियों को वापस बुलाने का भी ऐलान अमेरिका कर चुका है। लेकिन अमेरिका के इस ऐलान के फौरी बाद ये खबरें सामने आने लगी कि सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स की तहवील में दाइश से जुड़े सैकड़ों लोग फरार हो चुके हैं, और ये दावा कहीं और से नहीं बल्कि खुद शामी कुर्दों की तरफ से सामने आया है। आलमी मीडिया पर लोकल ज़राए से ये खबरें रिपोर्ट हो रही हैं कि तकरीबन 800 लोग जो मुबैना तौर पर दाइश से जुड़े थे और सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स की तहवील में थे, वो कैंप्स तोड़कर फरार हो गए हैं, जिसकी तौसीक खुद शामी कुर्दों की तरफ से भी हो रही है। मगर अमेरिका से शामी कुर्दों की एक हिकमत अमली के तौर पर अमेरिका इस खबर को देख रहा है कि ये शामी कुर्दों की एक हिकमत अमली है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस पेशरफ्त पर ट्विटर पर बयान जारी किया कि शायद कुर्द ही दाइश के लोगों को रिहा कर रहे हैं ताकि हमें दोबारा इस जंग में मसरूफ़ रख सकें। अहम बात यह है कि कुर्द पहले ही धमकी दे चुके हैं कि अमेरिका अगर उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं करता और इस तरह तनहा छोड़कर जाता है तो वो दाइश के जंगजुओं को रिहा कर देंगे। अब अमेरिका की शाम से मुकम्मल दस्तबरदारी के ऐलान के बाद ही दाइश के जंगजुओं के फरार होने की खबरें सामने आना एक अजीब इत्तफाक है। दूसरी तरफ शाम से मुताल्लिक अमेरिका की पॉलिसी वाज़ेह हो गई है, और पॉलिसी यह है कि अमेरिका अब शाम से मुकम्मल दस्तबरदार होना चाहता है। और यह पॉलिसी गुज़िश्ता रोज़ अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी ने वाज़ेह की और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अमेरिकी फ़ौज 2 मुखालिफों और आगे बढ़ती हुई अफवाजों के दरमियान फंस सकती है। अमेरिकी सदर ने हिदायत की है कि शुमाली शाम से अपनी फ़ौजें वापस बुलाने का अमल शुरू किया जाए। उनका कहना था कि हमें गुज़िश्ता 24 घंटों में पता लगा है कि हमारे इत्तेहादी सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स शामी हुकूमत और उनकी पुष्टपनाही करने वाले रूस के साथ एक डील करना चाहते हैं ताकि तुर्की को काउंटर किया जा सके।
اس وقت مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر بات کریں گے خطے کی سیاست پر نظر رکھنے والے تجزیہ کار کامران بخاری سے۔ کامران بخاری صاحب بہت شکریہ۔ کامران بخاری صاحب، یہ کس طرف صورتحال جاری ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے اچانک اعلان کے بعد؟ آپ کو لگتا ہے کہ صورتحال پیچیدہ ہو رہی ہے خطے میں؟ دراصل یہ شفٹنگ جیو پولیٹیکل ریالٹیز ہیں، اس کی بنیاد اس بات پہ ہے کہ امریکہ جو ہے اب اس خطے میں اپنی جو نیشنل فوجی قوت ہے اور ریسورسز ہیں وہ ان کو ایکسپینڈ نہیں کرنا چاہتا، اور وہ چاہ رہا ہے، اور بڑے زمانے سے یہ چلا آ رہا ہے، تو اوباما انتظامیہ کے دور سے یہ شفٹ چلا آ رہا ہے کہ جو علاقائی قوتیں ہیں وہ آپس میں بیٹھ کے تو اس خطے کے جو پرابلمز ہیں ان کو سالو کریں۔ امریکہ تھک گیا ہے، امریکہ کو اب وہ والی دلچسپی نہیں، امریکہ کے اور ایشوز ہیں، اور امریکہ اب ایک بیلنس آف پاور اسٹریٹجی کے تحت چل رہا ہے۔ دیکھیں، ترک جو ہیں ان کے ساتھ تو ہمیشہ سے ایک ٹیکٹیکل الائنس تھا، ترکی اس کے برعکس ایک اسٹریٹجک ایلائی ہے، ہمیشہ سے رہا ہے۔ مطلب غلط فہمیاں اور اختلافات تو ہر ملکوں کے درمیان ہوتے ہیں، حدود کے درمیان ہو جاتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ اسٹریٹجک الائنس نہیں جو ہے نا ختم ہوتا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب ترکی کے اوپر امریکہ انحصار کر رہا ہے کہ وہ شام اور جو براڈر مڈل ایسٹ ہے اس کو بیسکلی مینج کرے۔ اچھا، مگر یہ جو اندیشہ ہے کہ سارے کے سارے عمل کے نتیجے میں داعش نہ مضبوط ہو جائے، آپ کو لگتا ہے اس اندیشے میں وزن ہے؟ لیکن ہیں، جب بھی کوئی تبدیلی آتی ہے اسٹریٹجی کے اندر تو اس کے رسکس ہوتے ہیں، اس کے مس کیلکولیشنز ہوتے ہیں، خدشہ ہوتا ہے، اور یہاں پہ بھی یہی صورتحال ہے۔ ظاہر ہے داعش اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گی، القاعدہ اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گی، لیکن اسکیل کا ایشو ہے۔ داعش اور القاعدہ جو ہیں وہ اس اسکیل پہ خطرہ نہیں ہے، وہ ٹیررزم ہے۔ وہ اس سے امریکہ کو اور امریکہ کے مفادات کو اور انٹرنیشنل کمیونٹی کے مفادات کو جو پرابلم جو خطرہ لاحق ہے وہ ٹیررزم کا ہے۔ ان کی جو ریاست کی اس کو مسمار کر دیا گیا ہے کامیابی سے داعش کی۔ تو اب ترکی جو ہے کہ اپنے مفاد میں ہے کہ وہ صرف کردوں کے ساتھ اپنا جو ان کا مسئلہ ہے اس کو حل نہ کرے، مطلب ترکی کو کردوں سے بھی ڈیل کرنا پڑے گا ملیٹریلی اور پولیٹیکلی، اور ترکی کو آئیسس سے بھی لڑنا پڑے گا۔ ترکی امریکہ کے اوپر کوئی احسان نہیں کرے گا، کسی اور پہ احسان نہیں کرے گا۔ ترکی اپنے مفاد کے لیے اب سیریا کے اندر ایک بہت بڑا کردار ادا کرے گا، اور اس میں پرابلمز آئیں گے، اور اب ترکی کو یہ مینج کرنا ہے۔ ترکی بڑے عرصے سے یہ چاہ رہا تھا، اس کی قیمت یہ تھی کہ بھئی آپ کردوں کے ساتھ جو ہے اپنا علاقہ ختم کریں۔ امریکہ نے کہا ٹھیک ہے، ہم اپنا علاقہ ختم کر دیتے، علاقہ کردوں کے ساتھ ختم کر دیتے ہیں، اب آپ جانیں اور یہ خطہ جانیں۔ مگر ایک ہفتے کے اندر جو کرد امریکی اتحادی تھے وہ اب اگر بشار الاسد کے اتحادی بن رہے ہیں اور ان کی سپورٹ کے لیے شامی فورسز آ رہی ہیں، تو کیا اس بات کا اندیشہ بھی ہے کہ ترک فوج اور شامی فوجوں کے درمیان تصادم ہو جائے؟ بالکل ہو سکتا ہے، لیکن روس اور ایران جو ہے وہ اس کے مفاد میں نہیں ہے کہ ایسا ہو، اور بشار الاسد کی فورسز اتنی مضبوط نہیں ہے کہ وہ ترکی کی فوج کا مقابلہ کر سکے۔ اصل میں اب چونکہ اس خطے میں ایران کی بڑھتی ہوئی قوت ہے جس کو امریکہ نے کاؤنٹر کرنا ہے، امریکہ خود اپنے ریسورسز استعمال نہیں کرنا چاہتا، وہ ترکی کے ریسورسز کو یوز کر رہا ہے۔ ترکی کے لیے بھی یہ ایک مہمہ ہے کہ بھئی اس طریقے سے وہ اپنا اثر و رسوخ اس خطے کے اندر بڑھائے، اور اپنے جو جنوبی فلینک کے اوپر جو آگ لگی ہوئی ہے سیریا کے اندر اس کو کیسے ڈیل کرے، اور اس میں یہ ہے کہ ایونچولی یہ ایران اور ترکی کے درمیان گرم اور سرد جنگ ہوگی۔ بہت شکریہ، کامران بخاری اس حوالے سے تجزیہ دے رہے تھے۔ پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں۔ صدارتی ریفرنس کے خلاف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی درخواست سپریم کورٹ کے فل بینچ میں زیر سماعت ہے، اور اس پر سپریم جوڈیشل کونسل، وفاق اور اٹارنی جنرل کے جواب آنے کے بعد اس اہم کیس میں مزید اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بھی سپریم جوڈیشل کونسل اور وفاق کے جواب پر جواب الجواب جمع کرا دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے وکیل منیر ملک نے باضابطہ دلائل دینا بھی شروع کر دیے ہیں، اور آج دوران سماعت منیر ملک نے فیض آباد دھرنا کیس کو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس کی وجہ قرار دیا ہے، جس پر ان کا 10 رکنی بینچ میں شامل ججز سے قانونی نکات پر مکالمہ ہوا۔ منیر ملک نے اپنے دلائل کا آغاز کرتے ہوئے موقف اختیار کیا کہ فل کورٹ اور الگ ہونے والے ججز پر کوئی اعتراض نہیں، جس پر بینچ کے سربراہ جسٹس عمر بندیال نے ریمارکس دیے کہ بینچ نے ساتھی ججز پر اعتراض مسترد کر دیا تھا۔ اس موقع پر منیر ملک نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ اور بچوں کی بیرون ملک جائیدادوں کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ لندن کا پہلا فلیٹ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ نے 2004 میں خریدا۔ پہلا فلیٹ خریدنے کے بعد 5 سال بعد جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جج بنے۔
دوسرا اور تیسرا فلیٹ 2013 میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے بچوں نے لیا. 2009 میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ تھے. منیر ملک نے عدالت کو بتایا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ براہ راست یا بالواسطہ فلیٹس کے مالک نہیں ہیں, وہ ان فلیٹس کے بینیفیشل مالک بھی نہیں ہیں. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر بے ایمانی یا کرپشن کا کوئی الزام بھی نہیں ہے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور صدر پاکستان دونوں آئینی عہدے رکھتے ہیں. توقع ہے کہ فریقین آئینی عہدوں کے تقدس کا خیال رکھیں گے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سمیت کوئی بھی قانون سے بالا تر نہیں. ریفرنس دائر ہونے سے پہلے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف شکایت آئی. شکایت ملنے کے بعد متعلقہ مواد جمع کیا گیا. صدر پاکستان نے تیسری سٹیج پر اپنی رائے قائم کر دی اور چوتھے مرحلے میں ریفرنس باضابطہ دائر کر دیا گیا. اس موقع پر منیر ملک نے عدالت کو بتایا کہ جوڈیشل کونسل نے جس انداز میں کارروائی کی وہ بھی سامنے لائیں گے. انہوں نے دلائل جاری رکھتے ہوئے کہا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے مستقبل میں چیف جسٹس بننا ہے. 28 مئی 2019 سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی کردار کشی کی مہم جاری ہے. لائرز ایکشن کمیٹی اور ایسٹ ریکوری یونٹ بھی ریفرنس پر بات کرتا ہے. صدر مملکت اور معاون خصوصی برائے اطلاعات نے بھی صدارتی ریفرنس پر بات کی. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو اب اپنے دفاع کا موقع عدالت میں ملا ہے. منیر ملک کا کہنا تھا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے متعلق کہا گیا کہ فائز عیسیٰ جج بننے کے اہل نہیں. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے والد قائد اعظم کے قریبی دوست تھے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی لا فرم سب سے زیادہ ٹیکس دیتی تھی. بلوچستان ہائی کورٹ میں چیف جسٹس بننے سے قبل 2004 میں جسٹس فائز عیسیٰ کی ماہانہ آمدنی 31 لاکھ روپے سے زائد تھی. 2009 میں جسٹس فائز عیسیٰ کی سالانہ آمدنی 36 ملین روپے تھی, یعنی 3 کروڑ 60 لاکھ روپے تھی. اور جب وہ جج بنے تو سالانہ تنخواہ ماہانہ آمدنی کے برابر ہو گئی. منیر ملک نے عدالت کو بتایا کہ سپریم کورٹ نے جج بنتے وقت بھی جسٹس فائز عیسیٰ کے اثاثوں کا جائزہ لیا ہوگا. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو سپریم کورٹ نے کوئٹہ کمیشن کا سربراہ بنایا اور کوئٹہ کمیشن نے انٹیلیجنس اداروں کے کردار پر سوالات اٹھائے. فیض آباد دھرنا کیس کا فیصلہ ہی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف بنیاد بنا. اس موقع پر جسٹس فائز عیسیٰ کے وکیل منیر ملک نے فیض آباد دھرنا کیس کا فیصلہ پڑھ کر سنایا. انہوں نے 10 رکنی بینچ کو بتایا کہ فیض آباد دھرنا کیس کے خلاف 8 نظر ثانی درخواستیں آئیں. ان میں تحریک انصاف, MQM, وزارت دفاع اور شیخ رشید نے بھی نظر ثانی درخواستیں دائر کی. یہ تمام نظر ثانی درخواستیں باہمی مشاورت سے دائر ہوئیں. اس موقع پر جسٹس عمر عطا بندیال نے منیر ملک کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ خیال رکھیے گا کہ نظر ثانی درخواستوں پر ابھی فیصلہ نہیں ہوا ہے. کوئی ایسی آبزرویشن نہ آ جائے جس سے نظر ثانی کیس متاثر ہو جائے. جس پر منیر ملک نے کہا کہ تبصرے کیے بغیر صرف نظر ثانی درخواستیں پڑھ کر سناؤں گا. منیر ملک کا کہنا تھا کہ کہا گیا فوجی اہلکاروں اور افسران کے درمیان عدالتی فیصلے سے خلیج پیدا کی گئی. درخواستوں میں کہا گیا کہ عدالتی فیصلے سے افواج پاکستان کا مورال کم ہوا. منیر ملک کا کہنا تھا کہ دھرنا کیس کا فیصلہ آپ کو پسند ہو یا نہ ہو, یہ سپریم کورٹ کے بینچ کا فیصلہ ہے. یہ فیصلہ اس ملک کی اعلیٰ ترین عدالت کا دیا ہوا ہے. تحریک انصاف کی نظر ثانی درخواست وزارت دفاع کی درخواست سے زیادہ سخت ہے. اس موقع پر بینچ میں شامل جسٹس منیب اختر نے ریمارکس دیے کہ ان درخواستوں کا حوالہ نہ دیں جو واپس لی جا چکی ہیں. جواب میں منیر ملک کا کہنا تھا کہ وہ بنیادی طور پر جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف مائنڈ سیٹ ظاہر کرنا چاہتے ہیں. MQM کی درخواست واپس نہیں لی گئی تھی. 2 الگ وکلاء نے درخواستیں دائر کی تھیں. MQM اور تحریک انصاف دونوں اتحادی جماعتیں ہیں. اس موقع پر جسٹس منیب اختر نے ریمارکس دیے کہ حیرت ہے MQM کی درخواست پر رجسٹرار آفس نے اعتراض نہیں لگایا. جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیے کہ کسی کے دماغ کو نہیں پڑھ سکتے. نظر ثانی درخواستوں پر متعلقہ عدالت فیصلہ کرے گی. جسٹس منصور علی شاہ نے سوال کیا کہ فیض آباد دھرنا کیس کے فیصلے کے کتنے عرصے بعد ریفرنس دائر ہوا, جس پر منیر ملک نے عدالت کو بتایا کہ فیض آباد دھرنا کیس کا فیصلہ 6 فروری 2019 کو سنایا گیا اور 10 اپریل 2019 کو وحید ڈوگر کی شکایت موصول ہوئی. تحریک انصاف اور MQM کی درخواستوں میں ایک جیسے سوالات اٹھائے گئے. جسٹس منصور علی شاہ نے پوچھا کہ کیا نظر ثانی درخواست میں جج کے خلاف کارروائی کا کہا گیا تھا. جواب میں منیر ملک کا کہنا تھا کہ 7 ماہ سے نظر ثانی درخواست پر سماعت نہیں ہوئی. وزیر قانون کا تعلق بھی MQM سے ہے. تحریک انصاف کے سربراہ وزیر اعظم عمران خان ہیں. اتحادی جماعتوں نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف مشترکہ کوشش کی, جبکہ فیض آباد دھرنا کیس فیصلہ 2 رکنی بینچ کا تھا. اس موقع پر جسٹس یحییٰ آفریدی نے سوال کیا کہ اگر ریفرنس 2 ججز کے خلاف ہوتا تو کیا بدنیتی نہ ہوتی. جواب میں منیر ملک کا کہنا تھا کہ اگر ریفرنس دونوں ججز کے خلاف ہوتا تو میرا موقف بھی مختلف ہوتا. اس جواب پر جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیے کہ ممکن ہے درخواست گزار چاہتے ہوں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نظر ثانی کیس نہ سنیں. کیا عدالتی فیصلے کی بنیاد پر ریفرنس دائر ہو سکتا ہے. جواب میں منیر ملک نے عدالت کو بتایا کہ وزیر قانون جانتے ہیں کہ جج کو اس انداز میں نہیں ہٹایا جا سکتا.
اس موقع پر جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیے کہ جج کو ضمیر کی آواز تک بینچ سے الگ نہیں ہونا چاہیے۔ جسٹس فیصل عرب نے ریمارکس دیے کہ لگتا ہے دونوں جماعتوں کے وکلاء نے ڈرافٹ کا تبادلہ کیا ہے، دونوں جماعتوں نے کمپیوٹر بھی ایک ہی استعمال کیا ہے، جبکہ جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیے کہ دونوں درخواستیں ایک ہی فونٹ میں لکھی گئی ہیں۔ جس کے ان ریمارکس کے بعد منیر ملک نے بینچ کو بتایا کہ وہ طبیعت کی خرابی کی وجہ سے زیادہ دلائل نہیں دے سکتے، جس پر کیس کی سماعت کل صبح 11:30 بجے تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ صدارتی ریفرنس کے خلاف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی درخواست پر آج یہ تیسری سماعت تھی، جس پر ان کی درخواست پر باضابطہ دلائل کا آغاز ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے وفاق اور سپریم جوڈیشل کونسل کے جواب پر اپنا جواب بھی جمع کرا دیا ہے۔ جواب الجواب میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا کہنا ہے کہ وہ اپنے اہل خانہ کی ملکیتی جائیدادوں کی منی ٹریل دینے کے پابند نہیں ہیں۔ صدارتی ریفرنس کا مقصد ججز کی عیب جوئی اور ان کو خاموش کرانا ہے۔ الزام لگا کر ان کی شہرت اور ساکھ کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ دھوکہ دہی، فریب اور تسلط کے ذریعے حکومتی ٹیم عدلیہ کی آزادی سلب کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ حکومت ججز کو اپنے ماتحت کرنا چاہتی ہے اور انکار کی صورت میں ان کے اور اہل خانہ کے خلاف سرگرمیاں شروع کر دی جاتی ہیں۔ انہوں نے اپنے جواب میں اہلیہ اور بچوں کی بیرون ملک جائیداد کی مالیت بتاتے ہوئے کہا کہ پہلی جائیداد 2004 میں 2,36,000 پاؤنڈ یعنی 2,60,00,000 روپے میں خریدی، جبکہ دیگر دو جائیدادیں 2013 میں بالترتیب 2,45,000 پاؤنڈ اور 2,70,000 پاؤنڈ میں خریدی۔ تمام جائیدادوں کی مالیت مل کر بھی کراچی، لاہور، اسلام آباد کے مہنگے علاقوں میں ایک کینال زمین کی قیمت سے کم ہے۔ لندن یا بیرون ملک کوئی جائیداد نہیں اور نہ ہی اہلیہ کی دوہری شہریت ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے جواب میں اٹارنی جنرل کی جانب سے سپریم جوڈیشل کونسل کے جواب جمع کرانے پر اعتراض اٹھایا۔ ان کا کہنا تھا کہ سپریم جوڈیشل کونسل کی جانب سے اٹارنی جنرل کو جواب جمع کرانے کی اجازت کا ریکارڈ موجود نہیں ہے۔ کونسل کی طرف سے اٹارنی جنرل کا جواب جمع کرانا آئین کی خلاف ورزی ہے۔ یہ تھے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے جواب الجواب کے اہم نکات۔ اس پر جوڈیشل کمیشن کا کیا جواب آتا ہے یہ اہم ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی صدارتی ریفرنس کے خلاف درخواست کی چوتھی سماعت اہم ہوگی، جو کہ اب کل ہوگی۔ دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے کیا آبزرویشن سامنے آتے ہیں، ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں۔ تحریک انصاف نے دعویٰ کچھ اور کیا، پھر دعویٰ کیا، مگر اب کریڈٹ کسی اور چیز کا لے رہی ہے۔ وہ کیا معاملہ آپ کے سامنے رکھیں گے بریک کے بعد۔